ली अलौला रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने इससे पहले आज हमने आयत 49 शुरू करनी है और हमने पिछले बड़ी तफसील से देखा कि जन्नत का एक मंजर, ये कुरान के याद रखें समझाने के तरीके या उसलूब हैं कि कभी अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह समझते हैं कि इंसान को बेहतरीन समझाने के अंदाज, एक तो मंजर कशी हो सकती है, या दूसरा ये हो सकता है कि हिदायत और तालीमात हो सकती हैं, और फिर ये एक तो था ना कि बिल्कुल मंजर आपके सामने रख देना, दूसरा वाक़े की सूरत में बयान करना। तो कुरान हर उस चीज़ को इस्तेमाल करता है जो इंसानों को समझाने के लिए मुफीद होती है। तो ये कुरान के जो मनाज़र हैं आखिरत के, ये दरअसल हमें समझाने के लिए कि ये हैं वो हक़ाइक़ जो हो के रहेंगे, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं तो अल्लाह का फरमान बरहक है, ये होगा। लिहाजा अब पहले आपने देखा कि इस आयत 48 तक हमें ये बताया गया कि देखो ये है जन्नत और ये है जहन्नम और ये है आराफ वाले जो ऊंची जगह खड़े हैं, दोनों को देख रहे हैं और दोनों के डायलॉग भी हमें बताए जा रहे हैं कि किस कस्म कुर्सी में होंगे अहले जहन्नम और जन्नत वाले किन नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। लिहाजा ये पूरा मंजर हमें दिखा के इंसान के अंदर तड़प पैदा होनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे इस जन्नत का मुस्तहिक बना दे, और ए अल्लाह मुझे इस जहन्नम से बचा ले जो इतनी हौलनाक और खौफनाक होगी। कुरान भी कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो आग से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो कामयाब हो गए। दुनिया में इंसान का यही अब मकसद और यही हदफ होना चाहिए कि मैं दुनिया में वो काम करूं कि अल्लाह ताला मुझे अब राज़ी होकर मुझे जन्नत का मुस्तहिक बना दे। तो ये फैसला ईमान और अमल साले पे होना है, इखलास अल्लाह के लिए अमल में। तो ये सब चीज़ें अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमाए। अब चलते हैं आयत नंबर 49 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़हाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुकुमुल्लाहु बिरहमतिही। अब ये उनसे क्या कह रहे हैं? जहन्नम वालों से। और क्या ये अहले जन्नत वही नहीं है जिनके मुतल्लिक तुम कसम खा कर कहते थे कि इनको तो खुदा अपनी रहमत में से कुछ भी ना देगा? ये कौन कहते थे? जहन्नमी। वजह क्यों कहते थे? बड़ी समझ आने वाली बात है कि अमूमन आप देखेंगे कि जहन्नमी इस दुनिया में बड़े मजे उड़ा रहे होते हैं, दुनियावी लज़्ज़तों, इसलिए कि उन्होंने दुनियावी नेमतों को ही सब कुछ समझा, उसी के लिए कोशिश की। अल्लाह ताला उनको वही चीज़ अता फरमा देते हैं, अल्लाह की सुन्नत है ये। लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। अच्छा, इसके मुकाबले में जो नेक लोग थे, मसलन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ले लें, वो लोग थे जो गुलाम थे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरफ जो दूसरे लोग थे या आले यासर के लोग थे, इसी तरह औरतें गुलाम थीं। तो वो कहते थे ये दुनिया में हमसे इतने कमतर हैं, आखिरत में तो हम इनसे और बढ़कर होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। क्योंकि उन्होंने अपने जो थे जरा वो बना रखे थे उसूल, कायदे ज़ाब्ते। अल्लाह का कायदा ज़ाब्ता ये नहीं है दुनिया में। तो हम आए हैं आखिरत कमाने के लिए, जन्नत कमाने के लिए। लिहाजा ये दुनिया में कसमें खा खा कर कहते थे कि आखिरत में अल्लाह इनको कुछ भी हिस्सा नहीं देगा अपनी रहमत से। अल्लाह फरमाते हैं उन पे कितने मेहरबान हैं, क्योंकि आखिरत में तो फैसला अदल का है ना। उन्होंने अल्लाह के लिए दुनिया में मुश्किलात बर्दाश्त की, तो अल्लाह कहते हैं उदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जाओ, ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, ना तुम्हें कोई खौफ होता है आने वाले मुश्किलात के बारे में, खदशात जो होते हैं। तो वो जन्नत में तो कोई ऐसी चीज होगी ही नहीं
کہ جس سے خوف کھایا جائے، اور ولا انتم تحزنون، وہ جو تمہیں ماضی میں دنیا میں پیغام آئے ہیں مشکلات، جو غم تمہیں آئے ہیں، اب وہ بھی یہاں نہیں ہوں گے۔ وہ ان کو اللہ رب العالمین، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ دنیا میں جس شخص نے سب سے برے حال میں زندگی گزاری ہوگی نا، کافروں کے ہاتھوں اس کو اذیتیں، صعوبتیں، مثلا حضرت، آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے قرآن کے طالب علم کو، کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس نے پیٹ میں نیزہ مارا ابو جہل نے، اور ان کا وہ شہید ہو گئی۔ اب ایسی خاتون جو ساری زندگی اس نے غلامی میں گزاری، اسلام لا کر اس کو ساتھ یہ ظلم ہوا اور اس طرح اس کی شہادت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ایک غوطہ دیں گے جنت کا۔ غوطے کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا ایک دفعہ اس کو نظارہ کرا کے اس کی تھوڑا سا لطف اندوز ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ تمہاری دنیاوی بھی زندگی کیسے گزری؟ وہ اس وقت کہے گی کہ یا اللہ، میں نے تو کوئی مشکل دیکھی ہی نہیں، میں تو بڑی مزے سے زندگی گزاری۔ یہ ہے جنت کا ایک غوطہ، کس طرح انسان کو سارا ماضی کے مصائب اور مشکلیں بھلا دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا ادخلوا الجنہ، اے وہ لوگوں جو دنیا میں میرے لیے جیتے رہے، تو داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تمہیں کوئی آنے والے حالات سے کوئی خدش لاحق ہوں گے، اور نہ تمہیں گزری ہوئی زندگی پر کوئی افسوس یا دکھ ہوگا۔ بات کلیئر ہے؟ آیت نمبر 49۔ اچھا، جی کلیئر ہے۔ اب ایک اور منظر دیکھیں، سبحان اللہ، دیکھیں نا آپ، اگر ہم وہاں پہنچ کے اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم وہاں کھڑے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں، پھر مزہ آتا ہے یہ سب منظر دیکھنے کا، پڑھنے کا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو، پکار کے کیا کہیں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء، کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو۔ یعنی کتنا آپ کو جنت کے، جہنم کے، دیکھیں نا کہ جو ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جو ان کو کھانا مل رہا ہے، کتنا تھور اور پتہ نہیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور پتہ نہیں کیا کیا، ادھر جنتیوں کو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور وہاں جنت اور جہنم میں یہ ایک دوسرے سے دیکھ سکیں گے، بات کر سکیں گے۔ تو اب یہ ان جنتیوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو۔ یہ حال ہے وہاں، ذرا دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں۔ تو وہ کہتے ہیں ان افید علینا من الماء، ہمیں کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس چیز میں سے جو اللہ نے تمہیں بطور رزق دی ہیں۔ یہ کون مانگ رہے ہیں؟ یہ جہنم والے جنت والوں سے مانگ رہے ہیں۔ قالو، تو جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں، جنت کا پانی ہو یا جنت کا رزق ہو، یہ دونوں تم پر حرام ہے۔ کس پر؟ علی الکافرین، جو دنیا میں منکر تھے اللہ تعالیٰ کے، جو بدعمالیاں کرتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ تو پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ حلال چیزیں اور نعمتیں خالصتاً جنت کے اندر جنتیوں کے لیے ہوں گی، اور یہ کافروں کے لیے بالکل نہیں ہوں گی۔ تو ذرا اس گفتگو سے بھی اندازہ لگائیں کہ کس برے حال میں ہوں گے اہل جہنم، اور کس طرح مزے اڑا رہے ہوں گے اہل جنت، اور پھر وہاں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، اللہ دکھائیں گے بھی۔
تو یہ تھا گفتگو، ان کا ڈائلاگ تھا آج 50 میں. اگر کوئی نہیں سوال تو آگے چلتے ہیں. سر السلام علیکم. سر وہ کافروں کے لیے نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ ساری نعمتیں جو پانی اور رزق ہے، تو آگے ہی آیت میں آ رہا ہے کہ کھیل اور تماشا جنہوں نے دنیا کو بنایا ہوا تھا، تو کیا ان کے لیے بھی تو نہیں نا یہ وہ نعمتیں ہوں گی؟ آگے مجھے بیان تو کرنے دیں. اچھا، اب آ جائیں آج 51 میں. پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. یہ جو انسان انکار کرتا ہے، حالانکہ یہ آپ خود دیکھیں، توحید، رسالت، آخرت، عمل صالح، یہ ساری چیزیں اللہ نے کھول کھول کے بیان کی ہیں. فطرت ان کو مانتی ہے اگر فطرت ٹھیک ہو، اور برائی سے انسان کو نفرت ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان دنیا میں گمراہی کیوں اختیار کرتا ہے؟ حب و شہوات کی وجہ سے. جی، کس کی وجہ سے؟ حب و شہوات کی وجہ سے، شہوات کی محبت. اصل میں اس سے اگر آپ، بالکل ٹھیک جواب ہے آپ کا. عام فہم کے لیے کہیں کہ اس کو دنیا پسند ہے، وہ دنیا پرست ہے. اور خواہش نفس کے لیے. میری بات تو سنیں جو میں بول رہا ہوں. یہ خواہش نفس ہو یا بری خواہشات ہوں یا شہوات ہوں، یہ دراصل آخرت کو بھلا کر دنیا کی محبت، دنیا پرستی. تو ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا پرستی ہے. اب دنیا پرستی میں آپ کی اولاد پرستی، مال پرستی، اور اسی سے خواہشات اور شہوات اور سب کچھ ہوتا ہے. تو مسئلہ انسان جو آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ جو لوگ دنیا میں غرق ہیں نا، اور انہوں نے اس کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے، لہو لاہ. کیوں سمجھا ہوا ہے؟ کہ وہ اس دنیا کے پرستار ہیں، دنیا چاہتے ہیں. لہذا ان کو آخرت سے کوئی بھول چکے ہیں آخرت کو. کیوں؟ آخرت کو یاد کریں گے تو پھر آپ کو آخرت کے لیے جینا ہوگا، دنیا پرستی کے لیے نہیں جینا ہوگا، دنیا مفاد کے لیے نہیں. کیونکہ دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے امتحان ہے. یہ بات مومن اگر سمجھ کے اور اس پر عمل کرے تو چند روزہ زندگی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی لمبی طویل عرصہ ہے، دائمی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی دین کو لہو لعب سمجھا. اب یہاں دین کا مطلب ہے پورا طرز زندگی. اس میں آپ دین دو چیزوں کا نام ہے، یاد رکھیے. پہلے یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ دین دین کر کے، یہاں دین کا مطلب ہے نظام زندگی. پورا نظام زندگی دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک ہے اس کا نظریاتی حصہ اور دوسرا ہے اس کا عملی حصہ. عمل انہی نظریات کی بنیاد بنتے ہیں، تو ساری نظریات عمل کی بنیاد بنتے ہیں. تو نظریہ جو اسلام کا نظریاتی نظام کیا ہے بھلا؟ کیا ہے اسلام کا نظریاتی نظام؟ عقائد. ہاں، توحید پہ جو نا، توحید. پورے ایمانیات، صرف توحید نہیں، پورے. توحید، رسالت، آخرت، سارا. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، یہ سارا. پہلے آپ اس کو مت آگے جائیں، پہلے سمجھیں کہ نظریہ جو اسلام جس نظریے پر قائم ہے وہ ایمانیات ہے. پہلی بات بالکل کلیئرلی سمجھیں. اب اگر یہ ایمانیات ٹھیک ہوں گی تو عمل ٹھیک ہوگا. اب ایمانیات کیسے ٹھیک ہوگی؟ اللہ کو آپ نے حاکم اور معبود مانا ہے یا نہیں؟ کہ میں نے پوری زندگی جس ہستی کی اطاعت کرنی ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے. نمبر ایک یہ ہے توحید.
نمبر 2، میں نے ہر عمل اس طرح کرنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. کیوں؟ اصل میں قرآن کہتا ہے کہ میں یطع رسول، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہ ہے جو اللہ کی اس پر مور لگی ہوئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. تو رسالت پر ایمان ایسا کہ ہمارا ہر عمل اس کے مطابق ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. نمبر 3، یہ سنیں، یہ ہے وہ نظریہ، اس لیے عمل ٹھیک ہوگا کہ اللہ کو حاکم اور معبود مانا، رسول اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا وہ مانا، نمونہ. اور تیسری بات اہم ترین، ان دو سے کم اہم نہیں ہے، وہ ہے آخرت کا یقین کہ ہر عمل جو میں یہاں کر رہا ہوں اس کا اگر نیک ہے تو مجھے وہاں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ وہاں جنت دے گا، اور برا ہے اور اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو اس کی مجھے سزا ملے گی. یہ ہے عقیدہ، یہ صرف ایسے کہہ دینے سے نہیں ہے. کیا واقعی آپ نے اللہ کو حاکم اور معبود مانا ہے؟ کیا واقعی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کیا ہے؟ کیا آپ کو آخرت کا یقین ہے؟ یہ 3 چیزیں جو ہیں، ان میں جہاں بھی کمی ہوگی، آج آپ دیکھیں امت مسلمہ کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھ لیں، ہم سب کہتے ہیں ہمارا آخرت پر یقین ہے، عمل سارے برے کر رہے ہیں. وجہ ہمیں آخرت کا یقین نہیں ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں، یقین ہوتا تو ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا. تو اس لیے یہ باتیں بڑی نوٹ کرنے کی، سمجھنے کی ہیں. ہمارے معاشرے میں ہم بس وہ جی کلمہ پڑھ لیا جنت مل جائے گی. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا عبداللہ بن ابی، کلمہ پڑھتا تھا، پھر بھی رئیس المنافقین ہے. تو یہ ہے اسلام کا نظریاتی حصہ، ایمانیات. اب میں نے آپ کو صرف 3 بتائی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. باقی جو کتابیں ہیں یا ملائکہ ہیں وہ اس کو رسالت کے ساتھ ہی منسلک ہے کہ رسول کے پاس فرشتہ آتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، وہ وہی لے کے آتا ہے. اور کتب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ دیتے. ہمارے سامنے آخری امت نبی کی امت ہے، تو قرآن ہمارے لیے کتاب ہے، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے. اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو سوال کیجیے. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میرا عقیدہ توحید کمزور ہوگا تو اس کا مطلب میں حاکم اللہ کو تو مان ہی نہیں رہا، میں معبود اللہ کو تو مان ہی نہیں رہا، میں نے امریکہ کو، طاغوت کو، خود نہیں کس کو. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں ذلت اور پستی کیسی مسلط ہے ہمارے اوپر. اس لیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر ان طاغوتوں کو خدا بنا لیا ہے. قرآن سمجھنے کی بات ہے، عقیدہ مضبوط ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا. اگر رب کو حاکم اور رب کو ہم نے معبود مان کے زندگی گزاری ہے تو ہمارا عمل بالکل مختلف ہوگا اس آدمی سے جو یہ نہیں مانتا، وہ دنیا پرست ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان، آپ کا ایمان اس وقت پکا ہے جب آپ اپنے عمل کو ان کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. یہ 2 کام کریں گے تو قبر کے 2 سوال جو ہے نا، 3 سوال ہیں کل. پہلا سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال ہے تمہارا رسول کون ہے. تو یہ ان کا بھی جواب وہاں بندہ وہی دے سکے گا جو دنیا میں اللہ کو رب مان کے اس کے احکامات کی پابندی کرتا رہا. وہ دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما اور اپنا رول ماڈل بنا کے زندگی گزاری ہے، پھر جواب دے سکیں. جو صرف دنیا میں رسول ہمارے رسول ہیں جی، بھائی وہ رسول ہادی، رہنما اور رول ماڈل ہیں آپ کے، وہ ہیں آپ کے تو پھر آپ کے رسول ہیں، ورنہ زبان سے کہنا کوئی بات نہیں. تیسری بات کہ آخرت کا یقین.
بالکل پکا سچا یقین. جیسے آگ میں ہم ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتے کہ آگ جلا دے گی، ہمیں یقین ہے. بالکل اسی طرح جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی. اگر نافرمانی کریں گے تو وہاں پہنچیں گے، اگر نیکی کریں گے تو جنت میں پہنچیں گے. یہ تین عقائد ٹھیک ہوں گے تو عمل ٹھیک ہو. اگر یہاں کمزوری ہوگی تو عمل میں کمزوری ہوگی. یہ ایمان کو سمجھیں، ایمان بہت بنیادی چیز ہے. کوئی سوال یہاں بڑا پوچھئے، سوال کیجئے اور اس کو سمجھیے. مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا عقیدہ صلح آنے نہ ہو. سر اللہ تعالیٰ آج کل ہم کو ہدایت دے، آج کل کیا بلکہ قیامت تک سب کو ہدایت دے. تو یہ ہمارا آج کل مسلمانوں کا نعوذ باللہ ایسے رویے ہو گئے ہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر، دنیا بھی رکھ لی اور اللہ کو بھی بھائی رکھ میں لی. یہی بات آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے آپ اس کو جتنی لمبی بات آپ کر رہے ہیں وہ بات اپنی ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو بالکل خلاصہ بتا دیا ہے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر میرا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت ٹھیک نہیں ہے تو میرا عمل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ٹھیک ہو سکتا. اسی لیے قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں گے تو یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا. سنا سر ایک سمجھا؟ سوال. یہ شعوری عقیدہ ہوگا، سمجھ والا عقیدہ ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا. بات کلیئر ہے؟ السلام علیکم سر. سر وعلیکم. لیکن ایسے بھی تو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی یعنی رحمت کے سائے میں ہوگا، تو اس کی پھر کیا حقیقت ہے؟ ہاں، جب آپ اس طرح چیزیں نکال کے نا مسلمان پوری صورتحال کو سامنے رکھنا ہے. میں آپ کو اسی صورت میں بتا چکا ہوں، قرآن نے صاف بتا دیا ہے اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اور جس کا ایمان نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اصول اللہ نے بتا دیا. اب ایک آیت کا حدیث کا ٹکڑا الگ کر کے اور اس سے یہ سمجھیں کہ ہمارا ایمان رائی سے تو زیادہ ہوا ہے، نعوذ باللہ. خدا کے لیے قرآن و سنت کی پوری تعلیمات کو سامنے رکھ کے پھر کنکلوڈ کیجئے. یہ بات بڑی غلط ہے کہ آپ ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا یا حدیث کا نکال کے اور کہتے ہیں کہ بس رائی برابر ایمان ہوگا تو وہ بخشا جائے گا. یہ کہاں سے آپ اس کا نتیجہ نکال رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نہیں. سر یہ میں نے نکالا، لیکن یعنی جو تو اس کے تفسیر ساتھ دوسری وغیرہ کا اگر حدیث، پہلے اس کوئی کے درس ساتھ وغیرہ ہو تو اس میں اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی تو رکھیں. آپ ایک اس کو کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ آپ ساری احادیث رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ جائے گا جو میرا وہ ہوگا، اطاعت گزار ہوگا. سر جی قرآن کی آیت ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی جزاک کہ پورے. اللہ، جزاک اللہ. یہ آپ نے بالکل 208 بقرہ کی آیت ہے، ادخلوا فی السلم، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور پھر آگے دیکھیں آیت 85 بقرہ میں فرمایا کہ اگر تم بات پر ایمان رکھتے ہو، بات پر ایمان نہیں رکھتے، آدھا عمل مسلمانوں والا کرتے ہو اور آدھا قرآن کے خلاف کرتے ہو، ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں جہنم. اور آج آپ اپنا ملک کو دیکھ لیں، اپنے حالات کو دیکھ لیں. قرآن کا طالب علم قرآن کی مجموعی، قرآن و سنت کی مجموعی تعلیم کے بعد یہ ابھی جو آیت آپ کے سامنے آئی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے، اور اگر آدھے تتر آدھے بٹیر بنو گے تو پھر دنیا میں بھی ذلت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج، اور آخرت میں جہنم. اس ایمانیات کے بارے میں دیکھیں، میں اس لیے اس کو اسٹریس کر رہا ہوں کہ ہم بڑے غلط فہمیوں میں ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایمان وہ ہے کہ باپ بھی ہمارا مسلمان تھا، میں بھی مسلمان ہوں، میری ماں بھی، میرے دادا نانا سب مسلمان تھے، لیکن میرے عمل اور کسی ہندو کے عمل اور کسی انگریز کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے.
میں اپنا عمل اس کی بنیاد ایمانیات کو نہیں بناتا تو پھر میں ایمان والا کہاں سے ہو گیا؟ ایمان والا وہ شخص ہے جو دنیا میں ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ آج ہمیں بڑی غلط فہمی ہے کہ ایک الگ سے چیز نکال لی اور کہا کہ بس کلمہ پڑھ لیا نبی کا تو جنت ہمارے لیے کھڑی ہے۔ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ کہاں حدیث میں ہے؟ مجھے بتائیں۔ نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ میں نے عبداللہ بن ابی کا آپ کو بتایا ہے واقعہ۔ سر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، تو یہ رشتے اور یہ چیزیں تو وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے ان کی، وہ تو ایمان ہی ہے اصل میں۔ ایمان اور عمل صالح، بالکل، لیکن اس ایمان کا حشر کیا کیا ہوا ہے ہم نے؟ مجھے یہ بتائیں نا، ہمارے ایمان میں اور کافروں کے ایمان میں کیا فرق ہے؟ زبان سے ہم لاکھ کہتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، تو اب یہاں ہم پڑھ رہے تھے آیت 51، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ آج یقین مانیں، آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کو، دیکھ لیں اس کے تعلیمی ادارے، دیکھ لیں اس کے سارے جو فنکشنریز ہیں وہ دیکھ لیں، اس کے سیاستدان دیکھ لیں، اس کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ دیکھ لیں، انہوں نے دین کو سوائے کھیل تماشے کے اور کیا بنا رکھا ہے؟ مجھے بتائیں نا۔ یہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اس کے کہ قرآن کیا حکم دے رہا ہے۔ لاہو لاب، لاب کہتے ہیں وہ چیز ایسا کھیل میں مشغول ہو جائے کہ بھول جائے، اور لاب کھیل ہوتا ہے۔ کھیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کھیل رہے ہوتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، مصروف ہوتے ہیں، سب ہر چیز بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ہی کھیل ختم ہوتی ہے پتہ لگتا ہے اتنا دیر جو ہم کھیل کھیلے ہیں اس میں کوئی حاصل وصول تو کوئی نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑے کلیئرلی قرآن دیکھیں کھول کے بتا رہا ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعب، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا سمجھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور وہ دنیاوی زندگی میں غرق رہے۔ کبھی اس پہ غور کریں اور اپنے حالات کو دیکھیں اس آئینے میں کہ کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے۔ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ انسان کو ہدایت دے۔ ہدایت کیا ہے؟ کہ آپ کی اگر زندگی قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی ہے، قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی ہے، تو ہدایت یہ ہے کہ اس کو واپس لے آئیں قرآن و سنت سے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا، دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں کیا وعید ہے جنہوں نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھا نا۔ اچھا، یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، ایک تو یہ گروہ ہے نا جو کثرت سے دنیا میں ملتا ہے آپ کو، لاؤ لاب والا، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کے کہ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور پوری زندگی ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ کبھی ہماری آزمائش ہو رہی ہے مال کے حوالے سے، کبھی اولاد کے حوالے سے، کبھی عہدوں کے حوالے سے، کبھی صلاحیتوں کے حوالے سے، کبھی مصروفیتوں کے حوالے سے، یہ سارے میں گن کے آپ کو بتا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہ ساری کی ساری دنیا کے لیے ہیں، جتنی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو یہ لہو لعب ہے۔ ہاں، اگر یہ صلاحیتیں اللہ نے اس لیے دی تھی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں سورہ اس کی آپ کو 95 نمبر سورہ ہے، اس کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، بہترین صلاحیتیں دی، جسمانی، روحانی، ہر قسم کی صلاحیتیں، ذہانتیں، تو اس لیے ان کا اللہ کی امانت ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں ان کو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں یا دنیا پرستی کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے استعمال نہیں کی تو پھر یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا لہو لعب ہے۔ اور اگر یہ ساری صلاحیتیں اللہ کے دین پر عمل کر کے اس کے فروغ کے لیے لگائیں، اقامت دین کے لیے لگائیں، تو یہی چیز آپ کے لیے حیاتن طیبہ ہے، دنیا کی پاکیزہ زندگی ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ،
آج کے روز ہم ان کو بھول گئے. کون بھول گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا. کیوں بھلا دیا؟ کما نسوا لقاء یومکم ھذا، بالکل اسی طرح ہم نے ان کو بھلا دیا جس طرح انہوں نے دنیا میں آج کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. یہ تو ملاقات برحق تھی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا کے حساب لے گا اس زندگی کا. انہوں نے اس کو بھلائے رکھا، لہذا آج ہم ان کو بھول گئے. اور پھر فرمایا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے ہمارے احکامات کا انکار کیا. ان کی زندگی انہوں نے رب کو حاکم نہیں مانا، معبود نہیں مانا. کتنا کلیئر میسج ہے، مجھے بتائیں نا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے ہماری دنیا پرستی کی؟ تو میں پھر ایک دفعہ بتا دوں آپ کو کہ نظام جو ہے، یہ جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین اس آیت میں نظام کے طور پر ایک اس کا ہے نظریاتی حصہ جو سوچ و فکر سے متعلق ہے، وہ ہے ایمانیات، 5 چیزیں: توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور کتب. اور اس کے مطابق عمل ہوگا اللہ کی رضا کے لیے تو یہ ہوگا عمل صالح. ورنہ اگر اس ایمان کے عین رب کو حاکم مان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما مان کر، آخرت کا یقین کر کے کرے گا تو وہ عمل ٹھیک ہو. یہ ہے اس آیت کا. میں نے تھوڑا وقت لگایا ہے تاکہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. اگر اب بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کریں. اب چلتے ہیں آیت 52. ذرا دیکھیں کس قدر قرآن نے کھول کھول کے، اسی لیے قرآن کتاب مبین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، آیت 52 پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان کے پاس ایک کتاب لے کے آئے. کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. فَصَّلْنَا عَلَىٰ عِلْمٍ، جس کو ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر مفصل بنا دیا. یہ کتاب قرآن کی بات سنیں، اللہ تعالیٰ جس نے نازل کیا، جس کا کلام ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے بھیجا ان کی طرف، اور اس کی تفصیل بیان کر دی ہے. ایک ایک حکم کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور عین ان کی فطرت کے مطابق ہے. فطرت نیکی چاہتی ہے، اس نے نیکی کا حکم دیا ہے. انسانی فطرت برائی کو برا جانتی ہے، اس نے برائی سے روکا ہے. لہذا قرآن بالکل ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی فطرت کی آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا. اب آپ کہیں گے کھول کھول کے کس طرح بیان کیا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. قرآن اب شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پوری توحید ہے، توحید کا نچوڑ ہے. یہ قرآن کا پہلا صفحہ ہے. قرآن کا کوئی صفحہ کھول کے لیجیے اور آخر میں چلیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. توحید پہ حرف آخر. یہ ہے کہ قرآن کو کھول کھول کے اللہ نے توحید کا کوئی، قرآن کا صفحہ خالی نہیں جس میں توحید بیان نہ ہو. یہی ہاتھ رسالت کا ہے، یہی ہاتھ قیامت کا، آخرت کا. تو ایک ایک جملے میں دیکھیں نا، جب اللہ یہ فرماتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اچھا، یہ تو ہو گئی کتاب. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدی و رحمت، ہدایت ہوگی اور رحمت ہوگی. کس کے لیے بلا؟ ہر ایک کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ جو لوگ ایمان لائے. اب جو اس پر عمل کرے گا. اب سنیں، ہم روز سب کہتے ہیں ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ہم قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے. مومن وہ ہے، اچھی طرح سن لیں، جو قرآن و سنت کے مطابق اس کا ایمان بھی ہے اور اس کا عمل بھی ہے. مومن اس کا نام نہیں ہے
جو نام تو عبداللہ ہو اور کام ہندوؤں جیسے اور انگریزوں جیسے کام کرے، زندگی ان کے مطابق۔ تو ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن للمومنین اس لفظ کو پکڑیے۔ مومن وہ جو اس قرآن پر جسے پیچھے اللہ نے بتایا کہ بڑی تفصیل سے کھول کھول کے ہم نے بیان کیا ہے، اس کے مطابق اس کا ایمان ہوگا اور اس پہ عمل کرے گا تو پھر یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں، وجہ ہم اس آیت پہ پورے نہیں اترتے، ہمارے اوپر اللہ کی لعنتیں ہیں۔ پاکستان جیسا ذرائع اور وسائل سے لبریز ملک اور قرآن ہمارے پاس، پھر ہم ذلیل ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ ہدایت اور رحمت اس کے لیے جو مومن ہو، جو اس پر ایمان اور یقین کر کے اور پھر عمل کرے اس کے اوپر۔ یہ آیتیں ہمیں پڑھ کے سمجھنی چاہیے، اور اپنی بدبختی ہماری صاف نظر آ رہی ہے اس آئینے میں کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم ہدایت سے حاصل نہیں کر رہے، اس لیے اس کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں۔ ہم نے اس سے ہدایت نہیں لی، ہم نے غیر اللہ کی ہدایات لی ہیں، اور ہم نے اس کی رحمتوں کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کے سے ہدایت لیں۔ تو مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے، یہ مومنین کے لیے ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور صحابیات کو عطا فرمائی، وہ دنیا میں آج بھی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں، ان کی زندگیاں نمونہ ہیں۔ قرآن کو ذرا سمجھ کے تو پڑھیں، ایک ایک آیت پہ آپ روئیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ہماری بدبخت کی وجہ بالکل سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو ہم اس قرآن پر واقعتاً ایمان لائیں، کیونکہ جو ایمان لا کے اس کے سے ہدایت حاصل کرے گا اسی پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور جس کے رائی برابر ایمان ہوگا نا اور کرتوت یہ کرے گا، اس پر اللہ کی لعنتیں ہوں گی دنیا میں۔ کوئی سوال یہاں تک، کوئی بات بڑی کلیئرلی سمجھیے، میں تھوڑا وقت لگا رہا ہوں اس لیے کہ ہم صرف ثواب کے لیے نہ پڑھیں، ہم قرآن سے ایمان پکا لا کے سچا اس پر ہدایت حاصل کریں تاکہ اللہ کی رحمتوں کے اس دنیا اور آخرت میں مستحق ہو جائے۔ کوئی سوال یہاں تک، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 53۔ هل ينظرون الا تاویلہ، هل ينظرون پہلے لکھیں، کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، الا تاویلہ، یہاں تک کہ انجام ان کے سامنے آ جائے، یعنی ان کے کرتوتوں کا سارا کیا دھرا اس کے انجام ان کے سامنے آ جائے، کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تو آ کے رہے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، اور جی یقول الذین نسوہ من قبل، اور جس روز انجام سامنے آ گیا، وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں ان کی حسرتیں دیکھیں کہ جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کیا نا اس دنیا میں، اب آخرت میں ان کے سامنے اس کا انجام آ گیا، کیا کہیں گے؟ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا کوئی ہے ہمارے سفارشی یہاں پر جو اب ہمیں ہماری سفارش کریں؟ جہنم بھڑک رہی ہے، ادھر حشر میں حساب ہو رہا ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، جنت بھی نظر آ رہی ہے، اب وہاں ان کو افسوس ہو رہا ہے اور کہتے ہیں ہے جو کوئی ہمیں ہماری سفارش کر دے یہاں پہ۔
وہ تو سب غائب ہو گئے جن کو دنیا میں وہ سمجھتے تھے، وہاں کسی کی کوئی ہمت نہیں، جرت نہیں۔ اچھا سر ایک ایکسکیوز می، یہ پیچھے جو نا یقول الذین نسوہ من قبل، یہ آیت کی وضاحت نہیں ذرا آپ نے کی۔ یقول الذین نسوہ من قبل، وہ لوگ جو اس سے پہلے اس کو بھول گئے تھے کہ اس انجام کا، کیا کس کو بھول گئے تھے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے حق لے کر، یہ چیز وہ بھول گئے تھے دنیا میں، اس کو بھلا دیا تھا۔ اب وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں ان کو یہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ حق تو سامنے آ گیا، یہ تو وہی تھا جو فرشتے وہ اللہ کے رسول بتاتے تھے، اور اب وہاں ان کو کہتے ہیں ہم بچیں یہاں سے کیسے؟ کوئی سفارشی ہے جو ہمیں بچا لے؟ ایک بات ان کی حسرت، کوئی سفارشی نہیں ہے وہاں پر۔ نمبر دو، او نردو، یا ہمیں واپس لوٹا دیا جائے دنیا میں، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تو ہم وہ عمل نہ کریں جو وہاں پہلے کرتے تھے، ہم اچھے عمل کریں۔ یہ اب ان کی تمنا ہے، لیکن اس تمنا کا وقت گزر چکا، اللہ نے وہ مہلت دی تھی، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ اب یہ ساری ان کی خواہشیں ہیں جن کو خواہشوں کو پورا نہیں ہو سکتی، اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ ان کو دنیا سے جو ان کو مہلت ملی تھی اس میں انہوں نے نہیں کیا، لہذا اب نہ یہاں کوئی سفارشی ہیں اور نہ ان کو دوبارہ واپس جانے کے لیے مہلت مل سکتی ہے۔ قد خسروا انفسهم، یقیناً انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ ضل عنہم ما كانوا یفترون، ضل عنہم، وہ گم ہو گیا ان سے، وہ چیزیں ان سے کھو گئیں، ما كانوا یفترون، وہ جو گھڑتے رہتے تھے۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں، پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جن کو اللہ نے یہاں بہت ساری نعمتیں دی ہیں نا امتحان کے لیے، وہ کہتے ہیں واہ بھائی، اللہ نے ہمیں یہاں دنیا میں اتنی ساری چیزیں دی ہیں، آخرت بھی ہمیں اللہ دے گا۔ بھائی یہ دنیا، یہ تمہارا سسٹم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ یہاں تمہیں دیا امتحان کے لیے، اس امتحان میں فیل ہو گئے تو وہاں تمہیں جہنم ملے گی۔ لہذا یہ افتراء ایک گروہ باندھتا ہے۔ دوسرا گروہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ بس یہ جو ہمارے بت ہیں نا، یا یہ جو ہمارے قبروں میں ولی بیٹھے ہیں، یہ سب ان میں طاقت ہے، یہ اللہ سے چھڑا لیں گے۔ وہ بھی نہ کہا۔ ہر قسم کا قرآن کے خلاف جو نظریہ تھا وہ بالکل ان کے لیے بودا ثابت ہوا، اور اس لیے قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالیں۔ کوئی سوال آیت نمبر 53 کے بارے میں؟ کس قدر ہدایت کا سامان ہے قرآن کی ایک ایک آیت میں؟ تو جو لوگ اس بد نصیبی انجام کی بد نصیبی کے منتظر ہیں وہ انشاءاللہ اس کو پا لیں گے، اور جب وہ ان کے سامنے آئے گا تو وہ دو تمنائیں کریں گے کہ یا تو کوئی ہمیں چھڑا لے اس سے، ہماری سفارش کر دے، وہ ناممکن، یا یہ کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، وہ بھی ناممکن۔ سر جی یہ کتنی حسرت کی آیات ہے کہ پیچھے سے 51 سے کہ ہم انہیں بلا دیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بلایا تھا اس وقت کتنی وہ پچھتاوے کی بات ہوگی ہم ایسے لوگوں کے لیے۔ بات یہ ہے میڈم، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے قرآن کو کتاب ہدایت سمجھ کے نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کے مطابق عمل کیا۔ آپ خود دیکھیں، یہ ملک بنے ہوئے 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، اور ہم اللہ سے کہا کہ ہم تیری کتاب اور قرآن نبی کے وسلم سنت کے مطابق یہاں زندگی ہوگی۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی شعبہ زندگی بتائیں، ہم نے اللہ کی کتاب اور سنت کا وہ حشر کیا کہ کافر بھی نہیں کر سکتے، عمل کی بات کر۔ تو اس لیے یہ درس قرآن ہم صرف اس لیے نہ کریں کہ ہمیں ثواب ملے گا، اس سے ہم ہدایت حاصل کریں، اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنائیں۔
اب چلتے ہیں آیت نمبر 54 پر. بڑے غور سے آپ نے سننا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ تھوڑی سی آیات جو ہیں میں ان کو کھولوں گا اور پھر آپ کو پتہ چلے گا. ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب تو وہ ہستی ہے. کون سی ہستی ہے؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اب یہ رب کی تعریف ہے. رب کون ہے؟ جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا. اتنی بڑی دیکھیں دنیا، کہکشائیں، سولر سسٹم، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ سارے کے سارے ان کے لیے جو زمین و آسمان ہے وہ صرف 6 دن میں بنایا. یہ ہے رب. اس کا معنی ہے کہ رب وہ ہستی ہے جس کے پاس طاقت، قدرت اور اختیار ہے. یہ رب کے معنی یہاں سے برآمد ہوئے ہیں. رب صرف پالنے والا نہیں ہے. وہ ایک معنی ہے کہ وہ پالنے والا کفیل بھی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی ہے جس نے یہ طاقت اور قدرت ایسی تھی کہ پورا زمین و آسمان بنا دی. نمبر 1. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا. کیا مطلب؟ غائب نہیں ہو گیا. پیدا فرما کے اس نے اقتدار کی کرسی سنبھال لی، اور اب وہ رب ہے. پیچھے رب کا لفظ آیا. وہ رب کیا کر رہا ہے؟ اس کی تدبیر بھی کر رہا ہے، اس کی پلاننگ بھی کر رہا ہے، اس کی ایگزیکیوشن بھی کر رہا ہے. یہ ہے رب کے معنی. سمجھیں بات کو. اچھا، پہلی بات تھی کہ اس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. نمبر 2، اس نے کیا کیا کہ وہ آسمان پر اس نے اپنا عرش پر متمکن ہو گیا، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، چلا رہا ہے. پھر نمبر 3، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن سے. یطلبہ حثیثا، اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. اب یہ صرف دن اور رات کے پیدا کرنے کی بات نہیں ہے، اس پہ پوری دنیا کی دن میں کام اور رات میں سکون، آرام. دن میں کارخانے قدرت چلتا ہے، رات کو، اور پھر یہ رات ہر جگہ مختلف، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے. اب دیکھیں اس کا نظام اور کس طرح یہ دنیا جو ہے وہ چلی جا رہی ہے. تیسری بات کہ اس نے دن اور رات پیدا کیا. چوتھی، والشمس والقمر، اور اس نے سورج بھی بنایا اور چاند بھی بنایا. والنجوم، اور ستارے بھی بنائے. مسخرات بامرہ، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. یہ چوتھی چیز تھی. پانچویں، الا، خبردار. ذرا یہ طرز بیان دیکھیں کہ یہ سننے والوں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنایا، عرش پر متمکن ہوا، پھر اس نے دن اور رات کو بنایا، اور پھر سورج، چاند، ستارے تمہارے لیے مسخر کر دیے اپنے حکم سے. الا، خبردار. لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. اور فرمایا وتبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکتوں والا ہے وہ رب جو سارے جہانوں کا پروردگار، یعنی پروردگار کا مطلب ہے آقا، مالک، کفیل، اب سب معنی جائیں گے. لیکن جو پہلا رب ہے اس میں اس کے معنی ہیں کہ اس کی قدرت اور اختیار یہ کہ اس نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، عرش پر متمکن ہو گیا، اور پھر دن اور رات اور سورج، چاند، ستارے بنا کر ان سے انسانوں کے لیے ان کو مسخر کر دیا، ان کی خدمت پر لگا دیا. اب یہ آیت 54 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں ہے کیا؟ معنی تو آپ نے سن لیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا اختصار کے ساتھ خلاصہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں پوری آیت 54 کا. اللہ کی سر اس توحید میں جی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا حکم، یعنی ہر چیز بنانے والا بھی وہی ہے، نظام بھی اسی کا ہے، چلانے والا بھی وہی ہے. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی یعنی پوری توحید بیان کر دی آپ گئی. نے وہی باتیں بتائیں جو میں نے بتائی ہیں. ان کا توحید آپ بات سنیں پہلے. دیکھیں، یہ مجھے
सुनी सुनाई बातें मत करें। आयत किस चीज की तरफ इशारा कर रही है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, इसके अंदर लिखी हुई हैं, लेकिन हमें क्यों ये सब बताया जा रहा है? सर हमें इसलिए तौहीद बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का चलाने वाला मैं हूँ, तो तुम्हें भी चलाने वाला मैं ही हूँ। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास सिर्फ मर्जी है 50%, वो मेरी मर्जी के मुताबिक गुजारोगे तो आखिरत में फिर अ, बच जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, इसमें बताया जा रहा है कि दिन और रात अल्लाह ने बनाए हैं, दिन काम करने देखिए, के ये लिए और फिर रात आप वही दोहरा रहे हैं। मैं आपसे कंक्लूजन मांग रहा हूं कि अल्लाह ने हमारे लिए कुरान भेजा, ये आयत उसके अंदर है, इस आयत का एंड रिजल्ट क्या है? सर इसमें तौहीदे सर इसमें यही बताया जा और रहा है अल्लाह कि ताला की अल्लाह ताला तारीफ बयान की अच्छा, गई है, अब मेरी बड़ाई बात बयान। सुने, अब मेरी बात सुने, खुदा के लिए कुरान पे गौर व फिक्र करें। तौहीद खालकियत बयान हुई है कि ये अल्लाह ताला के इख्तियार है, ये चीजें पैदा की हैं। और आखिर में जो बात कही है, लहुल खल्क व लहुल अम्र, कि इस पूरे इस्तेदलाल का मतलब ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो। तो तौहीद खालकियत और तौहीद इख्तियार से तौहीद इबादत पर इस्तेदलाल है कि तुम इस अल्लाह की ज़रूर इबादत करो जिसके अंदर ये सारी तख्लीक की कुदरत और उसकी सलाहियतें हैं। तो इख्तिसार से इसका एंड रिजल्ट ये है कि तौहीद खालकियत और तौहीद कुदरत से दलाइल दिए गए हैं किस पर? तौहीद इबादत पर। तन्हा ये हस्ती है जिसकी इबादत होनी चाहिए। ये है इन पूरी लंबी सारी तफसीलात का खुलासा। अब बात समझ आई नहीं आपकी? जी समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बात क्लियर नहीं है तो सवाल करें। लेकिन तौहीदे खालकियत और तौहीदे ये बयान हुई है तो तौहीद खालकियत और तौहीद अख्तियार, और उसके नतीजे में बताया गया है कि ये है वो तुम्हारा माबूद जिसकी ये खालकियत की कमालात हैं, ये उसके इख्तियारात हैं, ये उसके इंतजामात हैं, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो। तो तौहीद खालकियत और तौहीद अख्तियार, कुव्वत और अख्तियार से दलील दी गई है तौहीद इबादत पर। कोई सवाल है तो करें ताकि बात क्लियर हो जाए। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये इसमें जो लास्ट ये पॉइंट है ना तबारक अल्लाह, इसमें ये जो बरकत का है कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा अगर आप खोल दें थोड़ा सा। अच्छा, ये सारी जो पीछे बयान हुई हैं, 6 दिनों में ज़मीन व आसमान का पैदा करना, उसके बाद अर्श पर मुतमक्कन होकर पूरी कायनात को चलाना, फिर उसके बाद बताया कि ये दिन और रात पैदा किए, फिर सूरज चांद और इनको सबको मुसख्खर कर दिया। तो ये हस्ती बाबरकत है या नहीं? सवाल का जवाब दें। जी सर। सर वही तो बात कही है, तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये जो रब्बुल आलमीन है जिसकी पीछे सिफात है, बड़ी बरकतों वाला है। उसके फैज़ बरक़ात ही से तो हम मुतमक्कन हो रहे हैं। इसलिए हमसे तकाजा किया जा रहा है कि इबादत भी मेरी ही करो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। ये दलाइल हैं तौहीद के। इन आयतों को अच्छी तरह समझें। ये तौहीद के अल्लाह ही वाहिद हस्ती है जो ये सारे काम कर रही है। और ये दलीलें हैं इस बात के पर कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इबादत इस अल्लाह की करनी चाहिए जिसकी ये सिफात है। मेरी गुजारिश ये है कि हम इस पर गौर करें, समझें, ताकि कुरान के अंदर जरा गौर व फिक्र करेंगे तो बड़ी बड़ी हकीकतें हैं, जैसे ये आज का मैंने आपको बताया है। अगर कोई बात क्लियर नहीं है तो सवाल करें, वरना आगे चलते हैं। सर एक बात मेरे ध्यान में आई है
جی جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کون اللہ تعالیٰ کون کہتے ہیں تو وہ کام جس بات کا ارادہ کرتے ہیں کون کہتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کون سے ایک لمحے میں بھی کائنات اور سب کچھ بنا سکتے تھے. تو یہ 7 دن کا یہ ایک متشابہات میں سے بھی آتا ہے, تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں گے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ میں اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا. بھائی وہ حکیم ہے, وہ علیم ہے, علم کا سرچشمہ, وہ حکمت کا سرچشمہ, وہ اختیار اس کا, قدرت اس کی. تو وہ جن چیزوں کو جس طرح پیدا کرنا چاہتا ہے, جس انداز میں پیدا کرنا چاہتا ہے, جتنا وقت لیتا ہے, وہ اس کی حکمت کا. میں آپ کو کیسے بالکل چھوٹا سا میرا دماغ, میں اللہ کی حکمتیں کیسے آپ کو بیان کر دوں. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ جو اس نے بیان فرمایا ہے وہ عین اس کے علم حکمت کا نتیجہ ہے. اب میں کس طرح اپنے اس حقیر دماغ سے اس ہستی کی جو اتنا علم وسیع, اتنی حکمت وسیع, اتنا اس کا اختیار, قدرت, لہذا جو چیز جس طرح جس وقت میں اس نے بنائی ہے وہ عین اس کے علم اور حکمت کا تقاضا تھا, اس نے بنا دی. میں اس کا شاہد ہوں. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ کتنی برحق ہے, میرے مشاہدے میں آتی ہے. بات سمجھ آئی نہیں آپ کو؟ جی سر, جزاک اللہ, بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی. اور اب اگر کوئی پوچھے گا, جیسے بچے پوچھ لیتے ہیں اس طرح کا سوال, تو اس کا جواب دینا میرے لیے آسان ہو جائے گا. جزاک اللہ سر. نہیں, آپ بالکل سوال کریں, میں سوال سے تو میں نے آپ کو کبھی منع نہیں کیا. اچھا سر نعوذ باللہ کئی لوگ ایسے جو ہے نا غلط بیان کرنے والے, وہ کہتے ہیں جی 7ویں دن نعوذ باللہ اللہ تھک گئے تھے تو انہوں نے ریسٹ کیا. دیکھیں یہ بکواس کیا ہے یہود نے. تو اللہ تعالی آرام کرنا جو ہے وہ کمزوری ہے, اور ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری, کوئی عیب, کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے, نہ وہ تھک. آپ روز پڑھتے ہیں سورہ اس میں آیت الکرسی میں ولا یہودہ حفظہما, زمین و آسمان کی جو حفاظت کرنا اس کو نہیں تھکاتی, وہ تھکتا ہی نہیں ہے. تو پہلے آپ قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں, قرآن میں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. سر آپ نے یہ جب سورہ ملک کروائی تھی تو وہاں پہ تبارک اللہ کے جو آیتیں لکھوائی تھی نا, تو اس میں یہ ساری باتیں, یہ سب کے جواب موجود ہیں. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 اور سورہ ملک کی آیت نمبر 1, سورہ رحمان کی 78, یہ آپ نے بہت ساری آیات ہمیں نوٹ کروائی تھی. سورہ حشر کا وہ آخری آیات جو ہیں رکوع, وہ اس میں ساری اللہ کی برکت ہونے کے بارے اللہ میں آپ بیان کو ہوا. جزائے خیر دے, آپ نے ان کو پڑھا سمجھا. میں اسی لیے لکھواتا ہوں کہ جب آپ یہ پڑھ کے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے شرح صدر ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب کتنی برحق ہے. اچھا اب ٹائم ہو گیا ہے, اگر کوئی آپ کا سوال نہیں ہے تو ہم آج آیت 54 پر ختم کرتے ہیں. ویسے 55 آیت تو بڑی اس سے جڑی ہوئی ہے. آگے میں پڑھ دیتا ہوں, ذرا سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعوا ربکم, پکارو اپنے اس رب کو, تضرعا, گڑ گڑاتے ہوئے, وخفیہ, اور چپکے چپکے, انہ لا یحب المعتدین, وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال ہے, کھولوں گا انشاءاللہ اگلی دفعہ. مجھے بتائیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اللہ کو پکارو کیوں آیا ہے؟ پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے. وہ رب جس نے 6-7 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا, وہ رب جس نے یہ کیا, یہ سارا پڑھ کے آیا. اب اس رب کو پکارنے کی بات آ رہی. وہ طاقت, قدرت, علم, حکمت, ہر چیز میں سب سے بڑھ کر, تو اس کو پکارنے کی اب آپ کو بتا دی کہ وہ رب جو ان صفات کا مالک ہے
اس کو پکارنے کے لیے بھی ایک انداز چاہیے، اور وہ انداز خود اس نے بتا دیا ہے۔ تو رب کو جب بھی پکارو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کے بتایا، ادعو ربکم، یہ رب کا معنی پیچھے آیت میں موجود ہے، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، کیوں؟ طاقت قدرت کا مالک وہ، میں بڑا مجبور اور میں بہت ہی اس کا حقیر بندہ، تو لہذا میرے لائق یہی ہے کہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یعنی مجھے کوئی